अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत ने आज कौमी असम्बली में अगले माली साल के लिए तकरीबन 17,500 अरब रुपए का बजट पेश किया है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी। याद रहे कि यह बजट आलमी मालियाती इदारे IMF की हिदायत पर तैयार किया गया है, जिसने कर्ज के लिए कड़ी शराइत रखी थी। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने मजमूई तौर पर 17,573 अरब रुपए मालियत के हजम पर मुश्तमिल 6,501 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, यानी दिफाई बजट में 20% से ज्यादा का इजाफा किया गया है। आइंदा माली साल के लिए 4.2% मुआशी नमू का हदफ यानी ग्रोथ रेट मुकर्रर किया गया है। कुल अखराजात में से 8.2 ट्रिलियन रुपए यानी 8,200 अरब रुपए मार्कअप अदायगियों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि कुल हुकूमत के अखराजात का 47% है। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मुकर्रर किया गया है, जबकि दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मुकर्रर किया गया है। ज़राई शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इसी तरह नए माली साल के लिए सनअती शोबे के लिए 4.3%, खदमात के शोबे का हदफ 4%, मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7% रखा गया है। तालीम के लिए सिर्फ 18.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के मारूफ माहिर मईशत और तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी बोर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया हारून के वक्त। हारून साहब, 17,500 अरब में से 2,550 अरब दिफा में चला गया, 8,200 अरब रुपया कर्जों की सूद की अदायगी में चला गया, बाकी रह गए 6,800 अरब रुपए। अब 6,800 अरब रुपए से पूरे साल में पूरा मुल्क कैसे चलेगा? जी अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बजट है बेसिकली वो पाकिस्तान में आपकी स्पेंडिंग चॉइसेस हैं जो आप बता रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इधर कर लें या इधर कर लें, और बहुत कम फिस्कल स्पेस है। अभी जो फिस्कल स्पेस थोड़ी सी बनी थी पाकिस्तान की, वहाँ फॉर राइट रीजंस हमारे दफाई साइड के ऊपर पैसा ज़्यादा एलोकेट किया गया, और जो बाकी चीज़ें हैं उसके अंदर तो ट्वीकिंग है। कुछ जो कंस्टिट्यूंसीज हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको कोई तनख्वाह बढ़ा दी 10%, और कहीं थोड़ा बहुत सेल्स टैक्स की कमी कर दी। तो इससे कोई माशी एक्टिविटी के ऊपर या ग्रोथ के रिवाइवल के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, और हर साल ऐसे ही होता है। हाँ, जो मैं बात आपसे करना चाहूँगा, देखिए बजट असल में तो हमारी पॉलिसी की सिमत है, और वो उसको फाइनेंस करता है। और बजट को प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, और बजट की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम एक साल होल्ड करेगा। हमारा बजट क्योंकि पॉलिसी को फाइनेंस नहीं करता, वो सिर्फ स्पेंडिंग चॉइसेस को फाइनेंस करता है। और स्पेंडिंग चॉइसेस अगर आप देखें, आप चले हुकूमत चलाने का खर्चा, कर्ज देने का खर्चा, उसको देख लें, लेकिन जो हमारी इस वक्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, जो 45% लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बहुत नीचे हैं, वो सिमत हमें दिख नहीं रही कि वो कैसे ठीक होगी इस तरह के बजट में। राइट, लास्ट ईयर 3.6% ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया था, वो तो पूरा हो नहीं सका, 2.7 2.8 पे रहा। अब अगले साल के लिए 4.2% जो है वो ग्रोथ रेट टारगेट रखा गया, ये कैसे पूरा होगा? देखिए, ग्रोथ कहाँ से आती है? देखिए, इकोनॉमिक्स में ग्रोथ आती है जब आप एक्सपैंड करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप ह्यूमन स्किल्स को बेहतर करते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आप बजट में देख लीजिए कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है इंटरनल, ताकि वो अट्रैक्ट करे बाहर के, और हमारे बैंक्स जो हैं अभी भी खुशी खुशी मेजर कर्ज गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आपने शुरू में जैसे बताया कि बजट के अंदर 6 ट्रिलियन का जो गैप है वो कहाँ से आगा? वो हमारे बैंक्स फिर से पैसा दे देंगे। इस वक्त अब दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तो ये है कि आप पाकिस्तान को बजट के ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल से निकलें, और आप अब ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर घटाएं, जो आपका PSDP का पैसा है वो
हेल्थ पे लगाएं, स्किल्स पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, लेकिन वो तो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स और सियासी जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं उसमें दिखाई नहीं देता। हम सॉरी फॉर कंस्टिट्यूएंट इंटरप्शन, एजुकेशन का आपने जिक्र किया। एजुकेशन की हालत तो यह है कि 2018-19 में हम अपने जीडीपी का 2% एजुकेशन पर खर्च कर रहे थे, जो कि कम है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इस वक्त वो 0.8% रह गया सिर्फ। जी, वो 1% से भी कम हो गया। अब इसमें कुछ चीजें जो हैं हमें सीरियसली, जो जिसको हम कहते हैं ना जी, स्ट्रक्चरल फ्लॉज। स्ट्रक्चरल फ्लॉ ये है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान बैलेंस नहीं कर पा रहा सूबों के बजट्स में और फेडरेशन के बजट में, स्ट्रक्चरल फ्लॉ ये है कि एनएफसी को हमें दोबारा देखना पड़ेगा। देखिए ना जी, या तो हमारी इकोनॉमी को 10% ग्रोथ पे चली जाए, वेल्थ क्रिएशन हो, टैक्स आ रहा हो। जब नहीं आ रहा और कर्ज पे फेडरल गवर्नमेंट चल रही है और यहाँ ट्वीक करती है, वहां ट्वीक करती है, आई थिंक ये टाइम है कि आप पॉलिटिकल हार्मनी लाएं, बैठ के बात करें कि मुल्क नहीं चल रहा इस तरह सिर्फ हम एक लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन की उम्मीद में हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो दूर दूर तक नहीं दिखती। हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज यंग लोग हैं, यूथ है। अगर उस पे इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको आउटकम कहां से आएंगे? तनख्वाहें बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी ने इवेल्युएट किया कि किस मिनिस्ट्री ने क्या परफॉर्म किया, आउटकम डिलीवर किए, जिसकी बेस पे हम रिवॉर्ड कर रहे हैं? ये है एक तरीका दुनिया में कि आप इंसेंटिव क्रिएट करते हैं। अभी ये है कि बस ठीक है, आईएमएफ प्रोग्राम है, 1 साल का आपका बजट है, 6 महीने में और ट्वीक्स होंगी, तो लोग जो है, इन्वेस्टर तो 6 माह के लिए पोजीशन नहीं लेता है। बिजली बहुत महंगी है, जिससे कॉस्ट ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है, चाहे वो लोगों की घरेलू ज़िंदगी है, चाहे वो किसी का कारोबार है, बिजनेस है, इवन एग्रीकल्चर की जो इनपुट कॉस्ट है उसमें अगर हम बिजली की कॉस्ट शामिल करें तो वो बहुत बढ़ जाती है। इसको कोप करने के लिए लोगों ने सोलर की तरफ लोग शिफ्ट हुए। अब सोलर पैनल्स के ऊपर भी 18% जो है उसकी इंपोर्ट पे टैक्स लगाया जा रहा है। ये क्या पॉलिसी होगी? जी, बिजली का तो सूरत हाल इस तरह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट ने उस सेक्टर को जकड़ के रखा हुआ है। देखिए, आप आईपीपीज के साथ बड़ा शोर मचाते हैं, काम करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप होस्टेज हैं एक सिस्टम के। उसको तोड़ने के लिए बड़ी मजबूत पॉलिटिकल विल चाहिए। 2 ट्रांजिशंस की जरूरत है। एक तो ट्रांजिशन है कि महंगे फ्यूल से हमें सस्ते ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना है। ये अगर आप 18% इंपोर्ट पे टैक्स लगा देंगे और ये होप रखेंगे कि जी यहां बनने शुरू हो जाएंगे पैनल्स, वो मुश्किल दिखाई देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना या होम ग्रोन टेक्नोलॉजी तो बहुत मुश्किल है, वो तो पिछले 10-15 साल में नहीं हो सकी। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, आपको अपना कंपैरेटिव एडवांटेज देखना है। अगर एक चीज में टेक्नोलॉजी में नहीं है तो जहां से सस्ती मिल रही है उसको मजीद सस्ती करें और ले लीजिए, ताकि हम आगे चल सकें। देखिए, अगर कंट्री ने आगे जाना है तो उसको प्रिडिक्टेबल सही कॉस्ट पे एनर्जी की जरूरत है, और उसके लिए माहरीन को सर जोड़ के बैठने की जरूरत है और हुकूमत को उनकी बात सुनने की जरूरत है। मुझे लगता यह है कि हमने डीप डाउन एक कन्फेशन कर लिया है कि इससे आगे मामला नहीं चलना। 3%, 3.25% ग्रोथ और ये बिजली सरप्लस रहेगी, चलो इसको कहीं पे लगा दें। और ये एक वरीसम माइंडसेट है। हमें इससे निकल के रिवाइवल पे जाना है। मैं फिर से कहूंगा, जो 45% लोग इस वक्त गुर्बत की सतह और नीचे हैं, और जो सफेद पोश है जो गुर्बत की सतह से नीचे जा सकता है, हमें इस वक्त बजट में उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड कि प्रोविंसेस का शेयर है। ये फरमाइएगा सर कि एग्रीकल्चर में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि 14 क्रॉप्स जो हैं उनकी यील्ड कम रही है। तकरीबन 2800 अरब रुपए तक का नुकसान हुआ है फार्मर को। 2800 अरब, जिसमें से 2200 अरब तो स्टेट सिर्फ वीट का जो फार्मर है उसको पहुंचा है, 600 अरब बाकी। ये सूरत हाल है इसकी। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 9 करोड़ डॉलर पे खड़ी है, पिछले वो 45% कम हुई है साल हर साल। ना एग्रीकल्चर है ना एफडीआई है, तो फिर कैसे मामला चलेगा? कि मामला आपका चलेगा जब हम इंसेंटिव क्रिएट करेंगे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर के ऊपर। ये जो ऑब्सेशन है कि बाहर से डॉलर गिरने शुरू हो जाएंगे, मैं 5-6 साल से कह भी रहा हूं, जब खुद करता था तब भी बताता था कि ये इस तरह नहीं होता है। ये और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बड़े सर्विसेज में भी
اور comparative advantage والی انڈسٹری میں. اب انسینٹو کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے انسینٹو یہ ہوتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر ان کو ٹیکس کی چھوٹ دیجئے. انسینٹو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 6 کمرشل بینکس ہیں جو صرف سرکار کو قرضہ دیتے ہیں، سرکار ذرا ہاتھ روکے اور وہ قرضہ مستحق جو نئی صنعتیں آ رہی ہیں لانگ ٹرم پروجیکٹس کی طرف دیں، یا نیا بینک بنائیں جو اس کو ڈیولپمنٹ فائنانس کر سکے. ابھی تو جتنا بینکنگ کے ایسٹس ہیں 65% گورنمنٹ لے جاتی ہے، باقی جو بچتا ہے وہ ایلیٹ آپس میں بانٹ لیتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اکانومی کو چلائیں گی. جو آپ کہہ رہے ہیں اگر زراعت کو چلانا ہے تو ایک آپ کو یاد ہے ایک زرعی ترقیاتی بینک ہوتا تھا، کبھی بالکل. اس کا نام بھی نہیں سنا. ہمیں اس وقت وہاں آپ چین سے بات کریں، ملیں، فائنینسنگ لائیں، ٹیکنالوجی لائیں، پھر بات آگے چلے گی. آپ زراعت کیسے بڑھائیں گے، صنعت کیسے بڑھائیں گے، سیاحت کیسے بڑھائیں گے، یہ سب چیزیں ڈیوالو ہو چکی ہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ آپ کا کیا پلان ہے؟ یو نیڈ فار مور کوآرڈینیشن رادر دین کہ فیڈریشن اس کے اوپر کام کرے. اب یہ ہم کہتے ہیں سٹرکچر کی تبدیلی. اس کے لیے جیسے میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پاکستان تیار نہیں ہے، نہ ہماری ایلیٹ تیار ہے. وہاں پر ہم ابھی اس لیے اس کی ایمبیشن نہ رکھیں، لیکن کم از کم ود ان دس اسٹرکچر کچھ ترجیحات کو بہتر کر لیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ پیپل سینٹرک انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں، نہ کہ ایکسٹریکٹ کر کے کچھ طبقوں کو ریڈسٹریبیوشن کی بجائے کچھ طبقوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، ماہر معیشت، سابق چیئرمین پاکستان سرمایہ کاری بورڈ ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ماہر ٹیکس امور ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہوں گے. حکومت ٹیکس کیسے اکٹھا کرے گی، ایف بی آر یہ ٹارگٹ کیسے پورا کرے گا جو 14,000 ارب روپے سے زائد کا ہے، اور یہ ٹیکس کیا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے سے ہی اکٹھا ہوگا یا ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں اضافہ کیا جائے گا، کیا حکومت کی پالیسی ہو سکتی ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر اکرام ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی ملک ہو جہاں غربت اور بھوک کے بسیرے ہوں، لیکن اس کا حکمران طبقہ بے حسی کی چادر اوڑھے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ایک طرف حکمران اتحاد کے بلند و باغ دعوے ہیں تو دوسری طرف پاکستان میں غربت، بھوک اور بے روزگاری کے اشاریے زمینی حقائق کی طرح خوفناک ہیں. حکومتی پالیسیوں کے سبب ملک میں مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی کے لیے اب سروائیو کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں 44.7% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، جو اس سے قبل 39.8% تھی. بعض معاشی ماہرین نے رواں سال ملک میں بے روزگاری کی شرح کا تخمینہ 9.4% لگایا ہے. ایک اندازے کے مطابق ملک میں کام کاج کے بغیر نوجوانوں کی تعداد اب 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ملکی قرضوں کا حجم مسلسل اضافے سے 74,936 ارب کی خطرناک حد پر پہنچ گیا ہے. ہر پاکستانی 3.5 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکمران طبقہ عوامی بدحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے علامتی طور پر ہی صحیح لیکن حکومتی اخراجات کو کم کرتا، مگر اس کے برعکس بے حسی کا عالم یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 500% اضافہ کر دیا. اس سے قبل اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کی تنخواہوں میں بھی 5,19,000 روپے اضافے کی منظوری دی گئی تھی. رواں سال مئی میں وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کی تنخواہوں میں بھی 140% سے زائد اضافے کی منظوری دی گئی تھی. پارلیمنٹ میں منتخب نمائندوں کے علاوہ ججز، فوجی و سول بیوروکریسی، وزراء اعلیٰ اور گورنرز اور دیگر اعلیٰ شخصیات کی تنخواہوں اور برات میں اضافہ اس کے علاوہ ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس امور کے ماہر معیشت جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب اس بجٹ کو دیکھ کے ایک بار پھر کیا یوں ہی لگتا ہے کہ ایک ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے فیصلہ سازوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور وہ تقریباً ہر دور میں رہا ہے، اور جو فیصلہ ساز ہیں وہ اسی ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ کے تحت فیصلے کرتے ہیں، خاص طور پر عام آدمی سے جڑے ہوئے فیصلے، معیشت سے جڑے ہوئے فیصلے. اس دفعہ بھی اسی طرح کے فیصلے نظر آ رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے اب ایک طرف تو ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور پچھلے سال کے جو ٹیکسز تھے اس میں سوائے سیلری میں ایسے ان کے منہ میں زیرے والی بات ہے، اتنے پھر پیٹرولیم کے اوپر نئی لیویز لگانے کی باتیں ہیں، کوئی وہیں آ جائے گی بات. مگر سب سے افسوسناک بات جس کا ذکر نہیں ہو رہا کہ 5.8 ٹریلین کی ٹیکس ایکسمپشنز یعنی خوف خدا بھی نہیں ہے، اور یہ ہاں ظاہر ہے غریب لوگوں کو تھوڑی دی رکھے ہیں.
اس پہ تو وہ امیر طبقات ہیں جو ہمارے ٹیکس پے سے مراعات حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی مراعات کی تو لسٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. مگر آپ دیکھیں گے اس پہ آئی ایم ایف نے کوئی بات نہیں کی کہ بھائی آپ نے اتنے ٹیکسز لگائے ہیں تو یہ 5.8 ٹریلین کی ایگزمپشنز کیوں دی ہوئی ہیں آپ کو. مگر وہ اپنی جگہ چل رہی ہیں، ان کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آیا ہے، اور ہم سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مزید سیکریفائسز دیں، کیونکہ 24ویں دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے بھائی یہ 24ویں دفعہ آپ اپنے قرضے لے کر اپنی عیاشیوں کے لیے کرتے ہیں. اب بھی اگر اگر آپ خرچے لے لیں، ایک ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس، اس کے بعد کیا بچے گا وفاق کے پاس؟ تو سارا کام باقی، چاہے وہ پینشن ہو، چاہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوں، چاہے وہ آپ کا ترقیاتی بجٹ ہو، وہ تو پھر قرضے لے کر ہی ہے. تو یہ اس پہ کون سی نئی بات ہم نے کی ہے سوائے اس کے کہ پچھلی دفعہ چونکہ 22% تھا انٹرسٹ ریٹ، تو 11 ہونے سے جو گورنمنٹ کو تھوڑا فائدہ ہوا، 800 کا اس سے ہمارا تھوڑا سا خرچہ کم ہوا، تو اتنا ہی ہم نے ایف بی آر کے جو ٹارگیٹس اس میں 1000 ارب کا جو تھا وہ شارٹ فال دیکھ لیا. تو ایک طرح سے کتابیں تو بیلنس ہی ہو گئی. اور آئی ایم ایف کو بھی یہ پتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو طبقات ہیں یہی صرف عیاشیاں کر رہے ہیں، مگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایگریکلچر اور ڈوب جائے، اس پہ اور ٹیکس لگائیں، اس کی حالت اور بری ہو جائے، پاکستان کی پروڈکشن کیپیسٹی تباہ ہو جائے، وہ صرف باہر سے چیزیں منگوائے. اب حیرت کی بات ہے، خود سارا دن ہمیں انوائرمنٹ پہ لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں رینیویبل انرجی کے لیے ہمیں سولر چاہیے تو کہتے ہیں اس پہ 18% سیل ٹیکس ہوں لگاؤ. ہوں تو ایک طرف خود ہی سارے وقت ہمیں لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں کہ یہ پالیسیز کی آپ اگر کبھی ڈسیپشن دیکھنی ہو، ڈویلٹی دیکھنی ہو، ان کی آپ کو منافقت دیکھنی ہو، تو اس سے نظر آتی ہے. پورے انہوں نے افریقہ میں یہی کیا، ہمارے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں کہ ادھر لمبے بھاشن دیتے ہیں، اور جب ہمارے لوگ، ہمارے کسان چاہیں کہ ہم سولر کے ذریعے اپنا پانی پیدا کر لیں، اپنی بجلی پیدا کر لیں، ہماری زندگی میں کچھ سہولت آ جائے، ورنہ حکومت کی بجلی خرید کر تو وہ ہاں بیچارے زندہ بھی نہیں رہ پائیں گے، تو وہاں کہاں ٹیکس لگا دو تاکہ وہ بھی نہ کر سکیں. اب بلکہ جن ملکوں بلکہ ڈاکٹر صاحب ایسے بھی علاقے ہیں پاکستان میں، ایسے علاقے ہیں جہاں 8 8 گھنٹے 7 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 10 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. بالکل بالکل اور اس 47 ڈگری 46 ڈگری ٹیمپریچر پہ جو فیل لائک 50 ڈگری ہے، اس پہ اگر کوئی شخص جیسے تیسے مانگ تانگ کے پیسے پکڑ کے ادھار لے کے اگر وہ 5 7 سولر پلیٹس لگا کے سروائیو کر رہا ہے، تو آپ اس کا بھی خون نچوڑنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں ترقی ہوئی ہے، جہاں پر ییلڈ بھی ہم سے زیادہ ہے، وہاں تو سارے ان پٹ صرف بجلی ہی فری ہے ہاں کسانوں کو. اب ہم بچائے گے جہاں ہماری فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے، جہاں سے سرپلس بھی ہم بہت بڑا نکال سکتے ہیں اپنی ضروریات پوری کر کے، ایگرو بیسڈ انڈسٹریز لگا کے. آفٹر آل اب بھی بڑی امپلائمنٹ تو ہماری رورل ایریاز میں ہی ہے نا. وہاں لوگوں کی کیا حالت ہے؟ یہ جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹھنڈے کمروں میں، اور باہر کے سوٹ پہن کر ٹائیاں لگا کے لیکچر دیتے ہیں ہمیں، انہوں نے کبھی جا کے دیکھا ہے وہاں زندگی کتنی مشکل ہے؟ اور جو دور دراز ہمارے علاقے ہیں تو وہ جو فنڈ بھی جاتے ہیں صوبوں کو، وہ بھی بڑے شہروں میں خرچ ہو جاتے ہیں. وہاں جس طرح کی عیاشیاں وہ چاہتے ہیں، اس کو کبھی کہتے ہیں ہم پیرس بنانا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہم اس طرح کی ہم ٹرانسپورٹ بنائیں گے کہ آپ کے لیے ہم یہاں سے پیدل کا راستہ بھی نہیں رکھیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریفک کا نظام انہوں نے بنایا ہے اس میں تو انسان پیدل بھی نہیں چل سکتا ہے. یہ آپ نے جو لیٹزم کی بات کی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹزم سے بھی آگے، بلکہ ظلم کی جسے انتہا کہتے ہیں، وہ ہے کہ آپ کو ایک عام آدمی کے اس بات کا بھی احساس نہیں کہ وہ کہیں اپنی سائیکل چلا کر، کہیں اپنے قدموں کا استعمال کر کے پیدل چل سکے، کیونکہ انہیں ٹریفک چاہیے سگنل فری، انہیں چاہیے بڑی بڑی گاڑیاں جس پہ یہ دوڑائیں، اور وہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس پیئر کی منی سے اس کے اندر فری پیٹرول پڑے. تو کون سی مراد جو ہیں انہوں نے کم کی ہیں جو ہمارے اوپر طاقتور طبقات ہیں، اور انہوں نے اس پہ ٹیکس بھی نہیں دینا. تبھی تو ہمارا ٹیکس ایکسپینڈیچر 5.8 ہو گیا ہے 3.8 سے. ہمارا اگر یہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ 24% ہمارے ٹیکس بڑھا ہے، جو ظاہر ہے غریب لوگوں کو خون نچوڑ چھوڑ کر، اور جو ہمارے سیلریڈ لوگ تھے تو ٹیکس ایکسپینڈیچر تو 54% بڑھ گیا ہے. ہاں تو آپ نے کس طرح کی مراد دی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ٹیکس ایکسپینڈیچر 54% بڑھ گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک اندازے کے مطابق پاکستانیوں سے کوئی 119 قسم کے ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں، اور جو سیلز ٹیکس کی شرح ہے وہ دنیا میں بلند ترین شرحوں میں سے ایک ہے. اسی طرح سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے جو سروسز کے اوپر ہے، پھر ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، کچھ اور ٹیکسز ہیں. یہ سارے ٹیکسز ایک طرف ہیں، دوسری طرف آپ 2 لاکھ سے 4 لاکھ نہیں کرتے، 8 لاکھ نہیں کرتے، آپ ڈائریکٹ 13 لاکھ روپے چیئرمین سینٹ کے اور اسپیکر کی تنخواہ کر دیتے ہیں. آپ ڈبل کر دیتے ہیں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں اور آپ منسٹرز کی تنخواہیں. اور مراد اس کے علاوہ ہیں، جہاں رہیں گے، آنے جانے کا خرچہ، ان کی جہاز کی ٹکٹ، ان کی رہنے کا خرچہ، ان کا الاؤنس. میں یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیے ان کے تو اب اثاثے بھی نہیں پتہ چل رہے
پہلے تو 30 سپٹمبر کو جب ان کے ساتھ سے الیکشن کمیشن کے پاس آتے تھے، پبلک ہوتے تھے، آپ اور ہم پروگرام کرتے تھے کہ یار صرف سیلری دکھا رہے ہیں تو سانسیں کیسے بڑھ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے صرف اپنا ایک سورس بتاتے ہیں. اب وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. 2017 میں امینڈمنٹ بھی کی کہ یہ پبلک نہیں ہوں گے. ایک طرف آپ نے آئین میں 19A ڈالا ہوا ہے جو میرا فنڈامنٹل رائٹ ٹو پبلک انفارمیشن ہے، دوسری طرف آپ مجھے ڈینائی کر رہے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان 5 سالوں تو میں یہ یا تو یہ تو 3 سالوں میں ڈاکٹر یا صاحب 2 سالوں میں؟ یہ تو ویل ریزڈ، یہ تو پھر آئی ایم ایف بھی پاکستانی قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹرانسپیرنسی جی کو بالکل انشور بھی. کرنے کے لیے ان چیزوں پہ کام کرنے کے بجائے وہ ٹیکسز لگوانے کے اوپر شرائط عائد کرے گا. جی بالکل بالکل. اب دیکھیے پارلیمنٹ میں کسی بندے کا آڈٹ ہوا ہے کبھی آج تک؟ وہ ایک سیلری کے اوپر اتنے بڑے سانسے کیسے بنا لیتے ہیں؟ ہمیں بھی یہ فارمولے بتائیں وہ، تاکہ ہم بھی ترقی کریں بھائی، عام لوگ بھی ترقی کریں. اب ان کا ایک نہ آڈٹ ہوتا ہے، نہ ان کے سانسے پتہ چل رہے ہیں، نہ ہمیں ان کی ٹیکس ڈائریکٹری. آپ کو یاد ہے 2019 تک چلتی بالکل تھی بالکل ہاں. پارلیمنٹ ایجنسی علیحدہ، اور ان کی تاکہ پتہ چل جاتا تھا کہ انکم کیا ڈکلیئر کیا اور سانسے کتنے بنائے ہیں. اچھا وہ جان بوجھ کے بند کیا ہے، آئی ایم ایف کو سب پتا ہے. اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے 25A ڈالا کانسٹیٹیوشن میں، تو بچے 38 ملین 40 ملین اسکولوں سے باہر ہیں، اور اسکولوں کی حالت اتنی خراب ہے. یہ آپ خود اکنامک سروے میں اس کا وہ مان رہے ہیں کہ وہاں نہ باتھ رومز ہیں، نہ بچوں کے لیے کوئی پلے گراؤنڈز ہیں. خود مان رہے ہیں تعلیم کی کتنی بری حالت ہے. اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی کی سپر پاور بنیں گے. بھائی پہلے آپ تعلیم تو صحیح کر لیں. اور آپ دوسری طرف دیکھیے کہ ساری مراحت لینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا کہ آپ کا یہ ٹیکس تھوڑا سا کم کر دیا. بھائی دو، آپ 23 کو 25 کو 2 کر دیں. آپ کو پہلے بتائیے کہ 12 لاکھ تک کوئی ٹیکس لینا چاہیے. جو آج قیمتیں جہاں پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی بندہ 1 لاکھ سے بھی گزارا کر سکتا ہے اپنی 4 بندوں کی فیملی کے ساتھ، یا 5 کے پیرنٹس بھی ہوں. وہ 3 لاکھ والا بندہ 57,000 ٹیکس دے رہا تھا سیلری والا، تو اس میں وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا اور کیا گھر کا کرایہ دے گا، بوڑھے والدین کو کیسے دیکھے گا؟ کوئی ان کو عام آدمی کا احساس نہیں ہے. اور اب بھی بیٹھ کے لمبے لمبے بھاشن دیں گے، لمبی لمبی تقریریں کریں گے، اور عام آدمی کی زندگی جیسے ہے وہ ہم اور آپ کے چونکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہمیں پتا ہے، مگر ان کو ان کا بالکل کوئی احساس نہیں ہے. اور یہ ایلیٹسٹ سٹرکچر جو ہے یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے، اور یہی پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے. رائٹ. جب یہ حکومت آئی اپریل 2022 میں تو انہوں نے بڑی آپ جانتے ہیں کہ بہت سخت معاشی فیصلے کیے اور بہت ٹیکسز میں اضافہ ہو گیا، مہنگائی شدید اوپر چلی گئی. انہوں نے مارک اپ ریٹ جو ہے اس کو بڑھا دیا. تو اس ہر کام کا جواز یہ تھا کہ چونکہ عمران خان کی حکومت ملک کا اتنا ستیہ ناش کر رہی تھی کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. پھر دوسرا سال گزر گیا، انہوں نے یہی جواز دیا. اب تیسرا سال گزر گیا، انہوں نے یہی جواز دیا. چوتھا سال شروع ہو چکا ہے، ابھی تک یہ عمران خان سے ہٹ کے اپنا کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے. وہ جتنا بھی اس ملک کو برباد کر کے گیا ہوگا 3 سال میں، تو 3 سال آپ کو بھی تو مل گئے تھے نا سنوارنے کے لیے، آپ نے کیا کیا؟ جی بالکل. لوگوں کی زندگی کو اور انہوں نے ان کے زمانے میں فوڈ انفلیشن، جسے ہائپر انفلیشن کہتے ہیں، وہ گئی ہے. اگر آپ نمبر ذرا غور سے دیکھتے تو کھانے پینے کی چیزوں میں جو اضافہ ہوا کبھی نہیں پہلے ہوا تھا. کسان کی زندگی اس قدر جو ہے وہ میزریبل ہو گئی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں ہماری گندم بھی نہیں ہم لگانے کو تیار ہیں. اور وہ بیچارے کس قدر اس وقت مفلسی میں ہیں آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں. بلکہ ہمیں تو اس کا ادراک ہے اور اس کا طلب بھی ہے، مگر ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. اب ایگریکلچر میں پتا ہے کہ کوئی گروتھ نہیں ہوئی، مگر پتہ نہیں کہاں سے کیٹل پکڑ کر، پتہ نہیں ایک صاحب گانے میں تو نے گدوں کی تعداد بڑھا دی تھی، اس دفعہ پتہ نہیں کن کی تعداد بڑھائی، ابھی ڈیٹیل نہیں آئی. مگر کہہ رہے ہیں کہ کیٹل میں 4.5% کی گروتھ ہوئی ہے. بھائی حیرت کی بات ہے. وہ کون سی انکم جنریٹ کی ہے اس کیٹل فارمنگ سے آپ نے؟ وہ کہیں تو پھر ڈکلیئر ہوئی ہوگی. سارے بجٹ میں فگر پنچنگ سے لے کر ایک روزی پکچر پینٹ کرنے سے لے کر، اور کوشش کر کے کہ لوگوں کو جتنا بھی ہم زیادہ سے زیادہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر سکیں، وہ ان کی کوئی عادت نہیں بدلی ہے. پچھلے ہر سال میں ان کا یہی ہر ٹریک ریکارڈ یہی رہا ہے، کوئی اور وہ حکومت اپنی وہ بدلنے کو تیار بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، کوئی حکومت پاکستان میں بایو ٹیکنالوجی پلانٹ نہیں لگا سکی. پاکستان کیٹل فارمنگ کے لیے ویکسین امپورٹ کرتا ہے. انڈیا اور ایران جیسے ملک خود ویکسین بناتے ہیں. پاکستان دنیا کے 10 لارجسٹ میٹ پروڈیوسنگ ملک پروڈیوسنگ ملکوں میں سے، لیکن ہم ویکسین امپورٹ کرتے ہیں. ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے، یہ مہنگی ہونے کی وجہ سے لائف سٹاک کی مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. یہ کہاں سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ جی لائف سٹاک کی جو ہے اس کی ییلڈ یا اس کی یعنی وہ کوانٹیفائی ہو گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. تو جب وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں فگر میں ہم کچھ ڈال دیں گے کوئی سوال نہیں کرے گا، مگر ظاہر ہے جو اہل نظر ہیں جو جانتے ہیں وہ تو فوری پہنچ جاتے ہیں معاملے کی تہہ تک. تو بڑی خاص پلاننگ کے ساتھ جب لوگوں نے ویٹ گرو کر لی تھی، اور
چلیے سپورٹ پرائز کے آپ اور میں بھی حامی ہوں یا نہ ہو تو ایک علیحدہ بحث ہے، مگر آپ نے کیسے اس کو ابرپٹلی ختم کیا اور لوگوں کی زندگی جیرن کی، اور اس کے بعد جو ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، اور پھر ایک ویٹ سپورٹ پرائس کم ہونی چاہیے تھی، پرووائیڈڈ وہ کنڈیشنل تھی کہ ان پٹ کاسٹ بھی کم ہوتی. ییلڈ کی ان پٹ کاسٹ تو وہی ہے، آپ نے سپورٹ پرائز ختم کر کے اس کو $2.2 ٹریلین کا نقصان کر دیا. اگر آپ اس کو اپنے جاری بجٹ میں بھی نہیں ڈالیں، اسے کبھی کیپٹلائز کر لیتے ہیں، کبھی ادھر دکھا دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسی فگر پیش کر دیتے ہیں کہ، اور جب ریوائزڈ فگرز آتے ہیں تو ان کے کبھی محصولات کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے ہوتے، اس میں کمی ہوتی ہے، اور جو آپ کے اخراجات ہوتے ہیں وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں. تو وہ کون سی بجٹ میکنگ ہے جس میں چلیے ایک آدھ سال تو کسی خاص کنڈیشن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں جی کوئی ہمارا فلڈ آ گیا، جی ہمیں کوئی ناگہانی آفت آ گئی، تو باقی سارے سالوں میں یہ پیٹرن کیوں آپ میں؟ تو آپ تو بجٹ میکنگ بھی نہیں صحیح کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی فالٹی ہے. اور وہ فراڈ آن پیپل ہو گیا نا، کہ آپ ہر سال اپنے محصولات کے پہلے زیادہ دکھا دیں نمبرز، اور آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو انڈرسٹیٹ کر دیں، اور پھر ریوائز جب فگر آئیں آخری کوارٹر میں تو اب اس کو ابھی آپ دیکھیے گا گروتھ یہ 2 جب یہ فگرز ایڈجسٹ ہوں گی تو یہ 2 رائٹ. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ٹیکس ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد امریکہ میں اس وقت ریاست کیلیفورنیا میں ہنگاموں کی صورتحال ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت وہاں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر وہاں کے جو مظاہرین ہیں وہ بھرپور حملے کر رہے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. میکسیکو کی سرحد سے متصل امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس اور پیراماؤنٹ میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں. اس علاقے میں 82% آبادی ہسپانوی لاطینی نسل کے لوگوں کی ہے. ان شہروں میں مظاہرین میکسیکو کے جھنڈے اٹھائے ٹرمپ حکومت کے امیگریشن کریک ڈاؤن کے خلاف سراپا احتجاج ہے. عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لاس اینجلس کے مرکزی علاقے میں کچھ جگہوں پر سیلف ڈرائیونگ گاڑیوں کو آگ لگانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے. شہر میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مظاہرین کو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ نعرے لگاتے سنا گیا، جبکہ کچھ جگہوں پر مظاہرین نے پولیس پر حملے کیے. اس دوران چند مظاہرین نے شہر کے مرکزی علاقے کو ملانے والی شاہراہ کو بلاک کر دیا. سیکیورٹی فورسز نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہنگاموں میں تیزی آ رہی ہے. ایف بی آئی نے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے والے مظاہرین کی معلومات دینے پر $50,000 انعام کا اعلان کر رکھا ہے. احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی منظوری دی، جسے کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹک گورنر نے غیر قانونی فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ تشدد کو بڑھاوا دے رہے ہیں. بڑے پیمانے پر افراتفری پھیلانے، شہروں میں مسلح افواج کی تعیناتی اور مخالفین کو حراست میں لے رہے ہیں. یہ اقدامات کسی آمر کے ہو سکتے ہیں، صدر کے نہیں. وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی تیاری مکمل کر لی ہے. حالات کی نوعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکی محکمہ دفاع لاس اینجلس میں میرینز کی تعیناتی کا اشارہ دے رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تارکین وطن کے معاملے پر اپنی وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل گارڈز کی لاس اینجلس میں تعیناتی مسلح افواج کے قانون کی شق 10 کے تحت کی گئی ہے. شق 10 میں وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر امریکی حکومت کے اختیار کے خلاف بغاوت ہو یا اس کا خطرہ موجود ہو. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مبصرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا کیلیفورنیا میں امریکہ کے خلاف بغاوت کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رہے کہ ماضی میں کیلیفورنیا میکسیکو کا حصہ تھا، لیکن میکسیکن امریکی جنگ کے بعد سن 1950 میں امریکہ نے کیلیفورنیا کو اپنی ریاست بنا لیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار اقتدار سنبھالتے ہی امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو عفریت اور جانور قرار دیتے ہوئے انہیں امریکہ سے بے دخل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا. بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ہر سال 10 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے نکالنے کا ہدف مقرر کرتے ہوئے امیگریشن، کسٹم اینڈ انفورسمنٹ کو 3000 تارکین کو روزانہ گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپا ہے. اسی وجہ سے امریکہ بھر میں یہ ادارہ تارکین وطن کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہا ہے. بی بی سی نے لاس اینجلس میں ہونے والے حالیہ پرتشدد ہنگاموں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ 7 جون کو
امریکہ کے ادارے امیگریشن کسٹم اینڈ انفورسمنٹ نے کیلیفورنیا کے لاطینی آبادی والے علاقوں میں چھاپے مارے۔ اس ادارے کے افسران نے متعدد مقامات پر سرچ آپریشن شروع کیا۔ یہ اہلکار فوجی طرز کی یونیفارم پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے اور وہ بختر بند ٹرکوں اور بغیر نشان یا نمبر والی دیگر گاڑیوں میں سوار تھے۔ اس ادارے نے گریٹر ایل اے میں 77 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ پیراماؤنٹ شہر میں ایک ہارڈ ویئر سٹور کے باہر کام کی تلاش میں پہنچنے والے 44 ورکرز کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں ایک مشتعل ہجوم نے پیراماؤنٹ شہر میں فیڈرل امیگریشن اتھارٹیز کے دفتر پر دھاوا بول دیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، نیز دھماکہ خیز مواد اور کالی مرچوں کے گولے بھی پھینکے گئے۔ دوسری جانب مظاہرین نے بارڈر پیٹرولنگ کرنے والی گاڑیوں پر سیمنٹ اور پتھر برسائے۔ گلیوں میں کچرے کے ڈھیروں میں آگ لگنے سے ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر کے اعتراض کے باوجود مظاہرین کو روکنے کے لیے فوجی نیشنل گارڈز کو تعینات کرنے کا حکم دیا۔ سن 1965 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ میں ریاستی گورنر کی درخواست کے بغیر صدر نے خود ہی فوجی دستہ تعینات کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔